क्या पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अमेज़न का अकाउंट बन सकता है? हम यूरोपियन मार्केट प्लेस पे पाकिस्तानी पासपोर्ट पे बिल्कुल अपना अकाउंट बना सकते हैं। आप अपने ही प्रेमिसेस में बैठ के आप यूके लिमिटेड कंपनी भी बना सकते हैं खुद ही। कौन सी खूबियाँ थी जो आपको लगा कि यार अल्टीमेट चॉइस जो है मेरी अमेज़न होनी चाहिए? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अब वेयर हाउसिंग लेनी है या एक्स्ट्रा स्टाफ रखना है या पाकिस्तान से शिप करना है। आपका अभी हम रेवेन्यू पूछे और प्रॉफिट पूछे तो वो कितना होगा? यूके और यूएस की सेल्स अगर आप ज्वाइन करें मेरी तो इट्स अबव $100,000। कहीं ना कहीं आप लोग ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। जितने पैसे हम ट्रेनिंग से अर्न करते हैं उतने पैसे एज अ अमेज़न सेलर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं 1 से 2 दिन में अर्न कर लेता हूं। लोग समझ रहे हैं ये फ्रॉड है, उनको आप क्या जवाब देना चाहेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेल स्टोर है, $1 ट्रिलियन कंपनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट कंपनी है, जहाँ पे ऐसे SOPs हैं जिसको फॉलो करना एक बहुत मुश्किल काम है। तो क्या $1 ट्रिलियन कंपनी आपके साथ फ्रॉड कर रही है? मेरा सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम उन तमाम आंसर्स को एड्रेस करेंगे जो कि अमेज़न से रिलेटेड हैं और तमाम तर वो सवालात जो बिल्कुल टेक्निकल हैं जिनके जवाबात आप ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हम पूछेंगे कि किस तरह आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर अपना अमेज़न अकाउंट बना सकते हैं। क्या आप पाकिस्तान में बैठकर यूके में अपनी कंपनी बना सकते हैं और इसी तरह यूके में आप अपना बैंक अकाउंट किस तरह खोल सकते हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट से और क्या काम कर सकते हैं। क्या आपको पेपल की ज़रूरत है अमेज़न पर काम करने के लिए? इन तमाम तर चीज़ों के जवाब जानेंगे और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि आप घर बैठे अपनी पेमेंट किस तरह रिसीव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक बात ये भी है कि इस पूरे काम में रिस्क फैक्टर कितना इन्वॉल्व है। इन तमाम सवालों के जवाब लेंगे हम मोहतरम फ़ारूक मलिक साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। फ़ारूक भाई, कारोबारी लिहाज से देखें तो आपका वसी तजर्बा है, आपने मुल्क से बाहर भी काम किया, आपकी डिग्री भी बाहर से है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपने आयरलैंड से, यूनाइटेड नेशन में जॉब भी की आपने, ईबे पर भी काम किया, अपने घरेलू जो आपका बिज़नेस था, ख़ानदानी बिज़नेस, उसको भी देखा, मगर एट द एंड आपने अमेज़न को चुना। तो ऐसी वो कौन से प्रोस थे अमेज़न की, वो कौन सी खूबियाँ थी जो आपको लगा कि यार अल्टीमेट चॉइस जो है मेरी अमेज़न होनी चाहिए? आपकी स्टोरी को थोड़ा सा जानेंगे, उसके बाद फिर हम टेक्निकल क्वेश्चंस की तरफ आएंगे। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपने ठीक कहा, मैं पाकिस्तान से बाहर गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से, और उसके बाद कुछ अर्सा यूनाइटेड नेशंस के लिए जॉब भी मैंने की। लेकिन मैं जब बाहर गया तो उससे पहले ही मेरा माइंड सेट ये था कि मैंने एजुकेशन लेनी है और पाकिस्तान वापस आना है। और ना तो वहाँ मैं सेटल होने गया था और ना ही अर्निंग के लिए गया था, क्योंकि हमारा फैमिली बिज़नेस पाकिस्तान में था। तो आई हैड टू कम बैक और आई हैड टू जॉइन माय फैमिली फॉर माय सपोर्टिंग माय फैमिली बिज़नेस। उसके बाद मैंने अपना फैमिली बिज़नेस स्टार्ट किया जो कि गाड़ियों का था मुल्तान में, और अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट एक्सपीरियंस इन दैट। और मैंने कई चीज़ें सीखी उस बिज़नेस में कि पाकिस्तान में बिज़नेस कैसे करना है, क्या प्रोज कॉन्स होते हैं बिज़नेस करने के। लेकिन एक वक्त आया कि जब मैंने देखा कि उस बिज़नेस में और ज़्यादा एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो उस दौरान उन दिनों में ई कॉमर्स नया इमर्ज कर रहा था पाकिस्तान में। तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग ऑन ई कॉमर्स कि ये क्या है और मैं पाकिस्तान से बैठ के कैसे ग्लोबली बेच सकता हूँ इंटरनेट पे। तो देन आई केम अक्रॉस ईबे का प्लेटफॉर्म भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैंने ईबे से स्टार्ट किया, ईबे USA पे मैंने अकाउंट क्रिएट किया, पाकिस्तान से मैंने प्रोडक्ट्स शिप करने शुरू कर दिए, हमारी सेलिंग स्टार्ट हो गई, ऑलमोस्ट 100 ऑर्डर्स अ मंथ हमें आने शुरू हो गए। लेकिन उस ईबे के प्लेटफॉर्म में भी एक टाइम आया कि मुझे उसमें एक कंसर्न ये था कि आपके अगर 100 ऑर्डर्स प्लेस हुए हैं एक महीने में जो आपने शिप किए हैं USA में, तो ऑब्वियसली हमें ईबे पे एक्सपेडाइटेड सर्विसेज शिपिंग की यूज़ करनी पड़ती थी, लाइक FedEx, DHL, UPS। तो आप जब ये सर्विसेज यूज़ करते हैं तो बहुत से लोगों को इस बात का नहीं पता कि पाकिस्तान से अगर आप कोई प्रोडक्ट US शिप कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल उसकी शिपिंग कॉस्ट है $30 to $50, तो जब आप उसको रिटर्न मंगाएंगे और कस्टमर आपको रिटर्न करता है वो प्रोडक्ट ड्यू टू एनी रीज़न, क्योंकि आप जब ईबे का या किसी भी मार्केट प्लेस का अकाउंट साइन अप करते हैं तो आप उसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं, और ये उसकी टर्म्स ऑफ सर्विसेज में ये बात होती है कि अगर कस्टमर आपको रिटर्न करना चाहेगा विद इन 30 डेज तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट रिटर्न। बिल्कुल ठीक। तो आपकी अगर 100 ऑर्डर्स में से 5 रिटर्न्स भी आती हैं तो वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को अल्टीमेटली ब्रेक इवन कर देती थी। वो क्यों? ठीक है। क्योंकि अगर आपकी रिटर्न
یو ایس سے پاکستان آتی ہے تو آپ کو یہ شپنگ کے لیے پے کرنا ہے جو کہ 3 ٹائمز زیادہ ہوتا ہے جب آپ شپ کرتے ہیں پاکستان سے یو ایس, اس سے 3 ٹائمز زیادہ کاسٹ آپ کی آتی ہے اگر وہ شپ ہوتا ہے یو ایس سے پاکستان. ٹھیک ہے, تو ہمیں الٹیمیٹلی $150 اور $200 اس پہ ایکسپینس آتا تھا. اس کے بعد ہمیں کسٹمز ڈیوٹیز بھی پے کرنی پڑتی تھی, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسٹمر نے آبویسلی اس پروڈکٹ کو یوز کیا ہے تو وہ انکمفرٹیبل تھا کسی بھی وجہ سے, تو اس نے واپس کیا, تو ہم اس کو ریمبرس کر کے دوبارہ کسی کسٹمر کو نہیں بیچ سکتے. ٹھیک ہے, یہ بھی پالیسی ہوتی ہے مارکیٹ پلیسز کی. تو فائنلی ہمیں اس پروڈکٹ کی جو کاسٹ ہوتی تھی وہ ایکسپینس کی مد میں بہت زیادہ پڑ جاتی تھی, اور ہمارے جو باقی سیلز کا پروفٹ ہوتا تھا وہ بریک ایون پہ آ جاتا تھا. بالکل ٹھیک. تو میں نے یہ فیل کیا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ جس میں ہم اس پرابلم سے باہر نکل سکیں کہ ہمیں یہ شپنگ کا پرابلم نہ ہو. اور اچھا, دوسری آپشن میرے پاس یہ تھی کہ اگر میں ای بے کو کنٹینیو کرنا چاہتا تو مجھے باہر یو ایس کے اندر ویئر ہاؤسنگ خود سے لینی پڑ رہی تھی, جس کے لیے مجھے ایک ویئر ہاؤسنگ کا منتھلی رینٹ دینا پڑتا. اس کے علاوہ مجھے وہاں کچھ 1-2 امپلائیز رکھنے پڑتے, پھر مجھے وہاں کی جو کوریئر سروسز ہیں ان کے ساتھ کارپوریٹ اکاؤنٹ سائن اپ کرنا پڑتا, ایون دو کہ یہاں سے بیٹھ کے یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. بٹ میں نے یہ دیکھا کہ وہ اگین ایک ہیسل ہے, ایک پوری کمپلیٹ جاب ہے جس کے لیے مجھے یہاں بھی سٹاف رکھنا ہے وہاں بھی سٹاف رکھنا ہے. تو میں نے جب پھر کچھ دنوں بعد ایک نئے پلیٹ فارم کو ڈھونڈنا چاہا تو آئی کیم اکراس Amazon FBA. جب میں نے Amazon کے FBA ماڈل کو پڑھا, فلفلمنٹ بائی Amazon, تو مجھے وہ بہت امیزنگ لگا. اینڈ دین آئی تھاٹ دیٹ واز دا ٹائم جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ناؤ دس از دا پلیٹ فارم آئی ہیڈ آلویز بین لوکنگ فار. فلفلمنٹ بائی Amazon کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اور اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ بلک میں انوینٹری Amazon کے اسٹیٹ آف دی آرٹ ویئر ہاؤس میں بھجواتے ہیں جو کہ موسٹلی روبوٹکس کنٹرولڈ ہوتا ہے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ان کی سروسز ہوتی ہیں, اور وہ آپ کی انوینٹری کو اپنے ویئر ہاؤس میں سٹور کرتے ہیں. اور اس کو سٹور کرنے کے بعد ایک دن میں ایک آرڈر آئے یا ایک دن میں 100 آرڈرز آئیں یا جتنے بھی آرڈرز آئیں, وہ آن ٹائم نیکسٹ ڈے شپنگ کرتے ہیں آپ کے کسٹمر کو ود ان دیٹ کنٹری. اور اگر کوئی ریٹرن آتی ہے تو وہ بھی وہ اپنے ویئر ہاؤس میں ریسیو کر کے, اگر وہ ری ایمبرسیبل ہوتی ہے اور اس کی کنڈیشن ٹھیک ہوتی ہے تو وہ آپ کی انوینٹری میں اس کو ریبرس کر کے اس کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں. اور اس طرح سے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے کہ آپ کو اب ویئر ہاؤسنگ لینی ہے یا ایکسٹرا سٹاف رکھنا ہے یا پاکستان سے شپ کرنا ہے اور اپنے لاسز اور اپنے پروفٹس کے الٹیمیٹلی بریک ایون کے اینڈ پہ لے جانا ہے. تو یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے مجھے Amazon FBA کی طرف قائل کیا. پھر اس کے بعد میرے پاس آپشنز تھی کہ میں Amazon پہ کس ماڈل کو چوز کروں, کیونکہ جیسا کہ پہلے بھی کئی انٹرویوز میں ہم بتا چکے ہیں لوگوں کو کہ Amazon پہ 3 سے 4 قسم کی انکم سٹریمز ہیں. ایک پرائیویٹ لیبل FBA ہے, ایک ہول سیل FBA ہے, ایک ڈراپ شپنگ ہے, اور ایک ہے کہ آپ اپنی سروسز لوگوں کو صرف آفر کرتے ہیں. تو میں نے پرائیویٹ لیبل FBA کو ہمیشہ سے سلیکٹ کیا شروع دن سے, اور آج بھی الحمدللہ میں پرائیویٹ لیبل FBA کر رہا ہوں, اور آئی لو ٹو ڈو دیٹ. اور میں نے اپنا برانڈ بلڈ کیا, اپنا ایسٹ بلڈ کیا, اینڈ ناؤ الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ سکسیزفلی. اچھا, ابھی آپ کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے Amazon کا اگر ہم دیکھیں تو؟ اوکے, سو ایسا ہوا کہ جب میں نے اپنا پہلا پروڈکٹ ایکچولی لانچ کیا US مارکیٹ میں, تو میں نے ایک چھوٹی سی اس میں غلطی یہ کی کہ میں بہت, کیونکہ ٹائم سے ایسے کسی پلیٹ فارم کے انتظار میں تھا, اور الحمدللہ میرے پاس اس وقت فنڈز بھی سفیشینٹ تھے, تو میں نے 1-to-1 ٹریننگ لی انیبلرز سے. اور جب Amazon کی سرچ میں نکلا FBA کی, تو میں نے یہ سوچا کہ میں ٹریننگ کس سے لوں. تو میں نے آن لائن سرچ کرنا شروع کیا, تو آئی کیم اکراس انیبلرز. میں نے ان کی سپورٹ ٹیم کو کال کی اور میں نے کہا جی میں ٹریننگ لینا چاہ رہا ہوں. تو میرے پاس 2 آپشنز تھیں, ایک آپشن تھی بوٹ کیمپ جوائن کرنے کی, اور ایک آپشن تھی 1-to-1 ٹریننگ کی. تو میں بوٹ کیمپ جوائن کرنا چاہتا تھا, لیکن انفارچونیٹلی آئی واز اے بٹ لیٹ. اس وقت بوٹ کیمپ سٹارٹ ہو چکا تھا اور تقریباً 2 مہینے مجھے ویٹ کرنا پڑنا تھا. تو آئی تھاٹ کہ وائی ناٹ گوئنگ فار 1-to-1 ٹریننگ. تو میں نے 1-to-1 ٹریننگ لی, اور 1-to-1 ٹریننگ لینے کے بعد دین فائنلی آئی تھاٹ کہ ناؤ آئی کین اسٹارٹ دس بزنس. اور جب میں نے وہ بزنس اسٹارٹ کیا, دین آئی کائنڈ آف ڈیڈ اے مسٹیک کہ میں نے اپنے مینٹور سے کنسلٹ کیے بغیر اپنا پروڈکٹ US میں لانچ کر دیا. جب میں نے وہ پروڈکٹ لانچ کیا تو انیشیلی اٹ واز امیزنگ, اور مجھے آرگینک سیلز سیکنڈ ڈے سے آنی شروع ہو گئی, 10, 11, 12, دین 20, دین 30, اور 1.5 ماہ بعد اٹ واز 50 آرڈرز اے ڈے. ٹھیک ہے, 50 آرڈرز ایک دن میں مجھے آ رہے تھے, اینڈ آئی واز ارننگ ریئلی گڈ, آئی واز ریئلی ہیپی. پرائیویٹ لیبل کے اندر ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ آؤٹ آف سٹاک ہونا ایسے ہے کہ آپ کا بزنس پورا ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کے لیے سب سے جو اہم چیز ہے پرائیویٹ لیبل کے اندر وہ آپ کی رینکنگ ہے, اور آپ بہت محنت کرتے ہیں پہلے پیج پہ رینک ہونے کے لیے.
ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک انویسٹمنٹ کی ہے پیسے کی بھی اور ٹائم کی بھی, جس کے بعد آپ پہلے پیج پہ رینک کرتے ہیں, اور اگر آپ آؤٹ آف سٹاک ہوتے ہیں تو وہ ساری رینکنگ ود ان نو ٹائم نیچے آ جاتی ہے اور آپ دوبارہ اس سٹیج پہ آ جاتے ہیں جہاں آپ سٹارٹ کرتے ہیں. تو آؤٹ آف سٹاک ہونا ایک بہت ہی پرابلمٹک چیز ہے پرائیویٹ لیبل ایف پی اے میں. تو میں نے تب کیا کیا کہ میں نے دیکھا کہ میری سیلز آ رہی ہیں, تو میں نے ہیوج اماؤنٹ میں انوینٹری, تقریباً 2 سے 2.5 ملین کی انوینٹری میں نے آرڈر کر دی کہ کہیں میں آؤٹ آف سٹاک نہ ہو جاؤں. اور جیسے ہی وہ انوینٹری امیزون ویئر ہاؤس میں پہنچی تو 2 ماہ بعد, مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ دن, کہ میرے 50 آرڈرز اے ڈے آ رہے تھے اور ایک دن مجھے 2 آرڈرز آئے صرف. تو آئی واز ویری شاکڈ کہ یہ کیا ہوا. تو آئی دین ڈگ آؤٹ کہ کوئی پبلک ہالیڈے یا کوئی بینک ہالیڈے تو نہیں ہے یو ایس اے کے اندر کہ آج لوگوں نے بائنگ نہیں کی. تو میں نے دیکھا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ دین دا نیکسٹ ڈے اگین ایک آرڈر, اور اس سے اگلے دن سے آرڈر آنے ہی بند ہو گئے. تو آئی واز ریئلی شاکڈ کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اور جب میں نے اس کو مزید ڈگ آؤٹ کیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ آئی ڈیڈ اے ریئلی بگ مسٹیک. میں نے ایک ایسا پروڈکٹ چوز کر لیا تھا جو سیزنل تھا. وہ ایسا پروڈکٹ تھا جو بیک ٹو اسکول کا پروڈکٹ تھا, یعنی بچے جب اسکولوں میں واپس جاتے ہیں تو وہ پروڈکٹ بہت زیادہ ان کے پیرنٹس اور وہ اس کو بائی کرتے ہیں. تو جب میں نے لانچ کیا تو وہ بیک ٹو اسکول ٹائم تھا اور وہ بہت بکا. اور جیسے ہی بچے اسکول جانا شروع ہو گئے یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر تو وہ پروڈکٹ بکنا بند ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو مطلب وہ ایک طرح کا سیزنل پروڈکٹ تھا. سیزنل پروڈکٹ تھا ایگزیکٹلی. تو آل آف اے سڈن میری سیلز بالکل رک گئی. اس کے بعد میں نے دوبارہ ری لانچ کرنے کی اس کو کوشش کی کہ شاید میں اس کو ری لانچ کروں, دوبارہ سے اس کی لانچنگ کروں تو وہ بہتر ہو جائے گا, لیکن اس میں بھی میں ناکام رہا. اینڈ فائنلی دین آئی کانٹیکٹڈ مائی مینٹور کہ مجھے پھر فیل ہوا کہ مجھے اپنے مینٹور سے کنسلٹ کرنا چاہیے تھا ان دا فرسٹ انسٹنس, لیکن انفارچونیٹلی آئی ڈیڈ ناٹ. تو میں نے ان سے دوبارہ کنسلٹ کیا کہ سر واٹ ایم آئی سپوز ٹو ڈو ناؤ. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, کیونکہ ہمیشہ سے انیبلرز نے ایک بات پہ ایمفسس دیا ہے, ایک بات پہ بہت زور دیا ہے کہ نیور گیو اپ. آپ نے ہمت نہیں ہارنی, کیونکہ اس بزنس میں بہت سے ایسے فیزز آتے ہیں کہ جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں. تو میں بھی اس فیز میں تھا اس وقت. تو انہوں نے مجھے بہت انکریج کیا, میرے مینٹور نے. انہوں نے کہا کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا, آپ دوبارہ کوشش کریں, نیا پروڈکٹ چوز کریں, مارکیٹ پلیس چینج کریں. اینڈ دین آئی چوز یورپین مارکیٹ پلیس, اور میں نے پروڈکٹ چینج کیا. اور جب وہ پروڈکٹ میں نے لانچ کیا تو الحمدللہ آفٹر 4 months I was the best seller in that category, and so am I right now 1.5 سال سے الحمدللہ. بالکل ٹھیک. اگر آپ کا ابھی ہم ریونیو پوچھیں اور پروفٹ پوچھیں تو وہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں امیزون سیلنگ کے اندر سیلز ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کا سیلز ریونیو ہوتا ہے, اور پروفیٹیبلٹی الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میرا یو ایس کا اور یو کے, کیونکہ یو کے میں جب میں نے یورپ میں سٹارٹ کیا دوبارہ سے, تو میں جب گرو کر گیا الحمدللہ ان 1 year ٹائم, تو میرے پاس اتنے سفیشینٹ فنڈز ہو گئے تھے کہ میں نے وہی پروڈکٹ اب یو ایس میں لانچ کیا, اس مارکیٹ پلیس میں جہاں آلریڈی میں 2 سے 2.5 ملین لوز کر چکا تھا. کیونکہ پہلے مجھے ڈر تھا لیکن اب ڈر نہیں تھا, کیونکہ آئی واز سکسیزفل الحمدللہ ان یورپ. تو میں نے وہاں لانچ کیا. تو الحمدللہ اس ٹائم یو کے اور یو ایس کی سیلز اگر آپ جوائنٹ کریں میری تو اٹس ابو $100,000 جو سیلز ہیں. لیکن جو پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ پرائیویٹ لیول میں وہ کافی زیادہ ہوتی ہے, دیٹس وائی چوز اٹ. تو 20 to 25% پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے. تو یو کین سے $30 to $35 اے منتھ. دیٹس گریٹ ماشاء اللہ. اچھا کچھ ٹیکنیکل کویشچن ہم کر لیتے ہیں. سب سے پہلا ٹیکنیکل کویشچن یہ ہے کہ کیا پاکستانی پاسپورٹ پر امیزون کا اکاؤنٹ بن سکتا ہے؟ میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یس یو کین کریٹ دیٹ, اور ہم نے بہت سے اکاؤنٹ پاکستانی پاسپورٹ پہ کریٹ کیے ہیں اور آج بھی وہ چل رہے ہیں اور لوگ اس سے بینیفٹ لے رہے ہیں. اچھا, لیکن ہم یہ کام صرف یورپین مارکیٹ پلیس میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہم کسی اور مارکیٹ پلیس میں نہیں کر سکتے. ہم یورپین مارکیٹ پلیس پہ پاکستانی پاسپورٹ پہ بالکل اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, لیکن اس کا ایک پروسیس ہے. آپ ڈائریکٹلی ایز انڈیویجول سیلر وہاں پہ اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے. آپ کو سب سے پہلے یورپ میں, یو کے میں آپ کو ان پرٹیکولر اگر آپ کہیں تو یو کے اندر آپ اپنی لمیٹڈ کمپنی اسٹیبلش کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایک کمپنی بینک اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ امیزون سیلر اکاؤنٹ بالکل بنا سکتے ہیں اپنے پاکستانی پاسپورٹ پہ. اچھا, امیزون یو ایس اے میں بھی بنا سکتے ہیں یا صرف امیزون یو کے میں بنا سکتے ہیں؟ نہیں, امیزون یو ایس اے میں نہیں بنا سکتے, کیونکہ جب آپ امیزون یو ایس اے کے سیلر سینٹرل پہ پاکستانی پاسپورٹ سے اکاؤنٹ بنانے کے لیے جائیں گے, اور وہاں پہ جب آپ کے نیشنلٹی کی یا کنٹری آف سٹیزن شپ کی آپشن آتی ہے تو اس ڈراپ ڈاؤن مینیو کے اندر پاکستان کی آپشن ہی نہیں آتی, تو آپ بالکل نہیں بنا سکتے. لیکن میں ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ انیبلرز نے ہمیشہ سے لوگوں کو ای کامرس کے سولوشنز پرووائڈ کیے ہیں پاکستان میں, اور آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پارٹ آف انیبلرز الحمدللہ.
اور آپ یہ دیکھیے کہ ایون دو کہ آپ یو ایس میں اگر اکاؤنٹ نہیں بنا سکتے تو یہ ایک پرابلم ہے لوگوں کے لیے کہ جو یو ایس میں سیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے کریں. تو اس کے لیے انیبلرز نے ایک بہت امیزنگ اپرچونٹی دی ہے اپنے تمام پاکستانی فرینڈس کو, وہ یہ کہ انیبلرز سیلر ڈیش بورڈ. انیبلر سیلر ڈیش بورڈ یہ ہے کہ انیبلرز کا اپنا ایک اکاؤنٹ ہے امیزون یو ایس اے پہ, سیلر اکاؤنٹ. انیبلرز نے ایک بہت امیزنگ قسم کا پلیٹ فارم بنایا ہے جس پہ آپ جا کے سائن اپ کر سکتے ہیں, اور ڈیش بورڈ پہ جا کے آپ کو کوئی سیلر اکاؤنٹ یو ایس میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کوئی کمپنی رجسٹریشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بینک اکاؤنٹ نہیں چاہیے, آپ کو کوئی ٹیکسز پے نہیں کرنے, جو کہ یوزلی اگر آپ اپنی ڈیٹیلز پہ بناتے ہیں تو آپ کو یہ سب کرنا پڑتا ہے. تو یس, آپ امیزون یو ایس اے پہ انیبلر سیلر ڈیش بورڈ کے تھرو بالکل اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور وہاں بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا, ایک سوال یہاں پر یہ بھی پیدا ہوتا ہے فاروق بھائی کہ کیا ہم پاکستان میں بیٹھ کر یو کے میں کسی بینک میں اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں, کھول سکتے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ سیلر اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ پاکستان سے اپنے پاسپورٹ پہ سیلر اکاؤنٹ بناتے ہیں, لیکن اس کے لیے آپ پہلے کمپنی رجسٹریشن کرتے ہیں یو کے کی لمیٹڈ کمپنی, اور اس کے بعد پھر آپ بینک اکاؤنٹ بناتے ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو بینکس ایسے ہیں جو بہت زیادہ ڈویبل ہیں اور ہم بہت عرصے سے ان پہ اکاؤنٹس بنا رہے ہیں, اور ان بینک سے آپ پاکستان بھی پیمنٹ منگا سکتے ہیں, جس میں سر فہرست ٹرانسفر وائز ہے اور پیونیئر. یہ دو ایسے بینکس ہیں کہ جن کو آپ پاکستان سے بیٹھ کے اپنی کمپنی ڈیٹیلز کے اوپر آپ ان پہ اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں اپنے پاکستانی پاسپورٹ پہ, ٹھیک ہے. اور آپ کو امیزون بھی ان بینکس کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایز اے ڈپازٹ میتھڈ, جس میں امیزون آپ کو پیمنٹس دیتا ہے اور دین آپ وہ پیمنٹس پاکستان ٹرانسفر کر سکتے ہیں بڑی ایزیلی. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم اپنی کمپنی بھی بنا سکتے ہیں وہاں پہ, لمیٹڈ کمپنی؟ بالکل, آپ یہیں سے بیٹھ کے دیکھیں, یہ جتنا بھی پروسیس ہے اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان سے بیٹھ کے اپنے ہی پریمیسز میں رہ کے, آپ کہیں پہ بھی رہ کے, یہ فائنینشیل فریڈم یہی ہے سب سے بہتر کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی ہی جگہ پہ بیٹھ کے آپ یہ سب کر سکتے ہیں. آپ اپنے ہی پریمیسز میں بیٹھ کے آپ یو کے لمیٹڈ کمپنی بھی بنا سکتے ہیں خود ہی, اکاؤنٹنٹ سروسز بھی آپ لے سکتے ہیں, ان سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. یو کے میں بہت سے اکاؤنٹنٹ ہیں جو آپ کو کمپنی کریٹ کر کے دے سکتے ہیں آپ, لیکن خود بھی کر سکتے ہیں. آپ ویٹ بھی خود اپلائی کر سکتے ہیں, آپ ٹیکسز بھی خود وہاں پے کر سکتے ہیں. یس, آپ بالکل یو کے لمیٹڈ کمپنی. اچھا, بالکل ٹھیک. اچھا, اب یہاں پہ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہماری پیمنٹ ہم ریسیو کس طرح کر سکتے ہیں؟ اوکے, تو پروسیس یہ ہے کہ جب آپ ٹرانسفر وائز یا پیونیئر پہ اپنا بزنس اکاؤنٹ کریٹ کرتے ہیں تو ساتھ ہی آپ ٹرانسفر وائز کی میں مثال لے لیتا ہوں. تو ٹرانسفر وائز پہ بیسیکلی آپ دو اکاؤنٹس کریٹ کرتے ہیں. پہلا اکاؤنٹ آپ بناتے ہیں اپنا بزنس اکاؤنٹ جو آپ کا لمیٹڈ کمپنی کا اکاؤنٹ ہوتا ہے. دوسرا اکاؤنٹ پیرالل آپ بناتے ہیں اپنی انڈیویجول ڈیٹیلز کے اوپر. ٹرانسفر وائز آپ کو الاؤ کرتا ہے یہ بات. تو کیا ہوتا ہے کہ امیزون آپ کو پے کرتا ہے آپ کے بزنس اکاؤنٹ میں جو کہ ٹرانسفر وائز کا بزنس اکاؤنٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ پیمنٹ آپ ٹرانسفر کرتے ہیں اپنے انڈیویجول اکاؤنٹ میں جو کہ یو کے کا انڈیویجول اکاؤنٹ ہوتا ہے آپ کا. اور اس یو کے انڈیویجول اکاؤنٹ میں ود ان نو ٹائم آپ پاکستان ایزیلی اپنے کسی بھی انڈیویجول اکاؤنٹ میں پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا, یہاں تک تو چیزیں ہو گئی, کافی حد تک کلیئر ہو گئی. اچھا, اب اگر ہم بات کریں پرائیویٹ لیبل کی تو بیسیکلی یہ سب سے زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے اگر کسی کے پاس انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہو, $10,000 ہو, $15,000 ہو, تو کہا جاتا ہے کہ آپ اس طرف جائیں, یہ آپ کا ایک پرماننٹ ایسٹ کے طور پہ کام آئے گا, برانڈ بن جائیں گے امیزون پر. لیکن کسی کے پاس اتنے پیسے نہ ہوں تو امیزون یا پھر آپ انیبلرز کے پلیٹ فارم سے انہیں کیا سہولیات دے رہے ہیں؟ ہر ای کامرس کے ایکٹیویٹی کے لیے انیبلرز ہر وقت کوشش کرتا ہے کہ وہ جو بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں لوگ اور ہمارے پاکستانیوں کو اس کے سلوشن پرووائڈ کرے. تو یہ ہم نے ایک آئیڈیا کچھ ایک سال پہلے ہم نے فلوٹ کیا تھا. انفیکٹ یہ الحمدللہ آئی ایم دا ون جو ثاقب صاحب سے میں نے ڈسکس کیا اور آئی ایم ویری گریٹفل ٹو ہم کہ ہی اپرووڈ دیٹ آئیڈیا. ایک ہمارا ایکٹیویٹی ہے جس کا نام ہے EMS, انیبلرز مینٹور سپورٹ. اس میں کیا ہوتا ہے, ہمارا موٹیو یہ تھا کہ اگر $15,000 ایک بندے کو انویسٹ کرنا ہے پرائیویٹ لیبل FBA کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے, اور اس کے پاس وہ پیسے نہیں ہیں اور وہ ہم سے پرائیویٹ لیبل FBA کا کورس کر رہا ہے, تو کیا ایسی اپرچونٹی ہے کہ اگر اس کے پاس کم پیسے ہیں تو وہ بھی یہ کر سکے. تو ہم نے یہ پلان کیا کہ اگر ہمارا ایک بوٹ کیمپ ہے جس میں 10 لوگ ہیں تو ہم 5 لوگوں کے 2 گروپس بنا دیں گے جو ہم EMS کا نام دیں گے اس کو, ایک گروپ کو, اور وہ 5 لوگ $2,000 ایڈ کر کے یا $3,000 ایڈ کر کے ایک فنڈ کریٹ کریں گے, اور اس گروپ کو اس شہر کا جو ایمبیسڈر ہوگا, فار ایگزامپل ملتان کو میں دیکھ رہا ہوں اور میرے بوٹ کیمپ کے اندر 2 گروپس بنے ہیں EMS کے, تو میں ان دونوں گروپس کو سپروائز کروں گا اینڈ آئی ول بی لیڈنگ دیم,
اور میں ان کو سارا پریکٹیکل نالج بھی ساتھ کے ساتھ دوں گا اور بہت تھوڑی انویسٹمنٹ میں یس دے کین ڈو اٹ. اچھا فاروق بھائی یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ جب ہم امیزون یورپ کی بات کرتے ہیں تو اس میں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ شامل ہیں؟ امیزون یورپ کے اندر بیسیکلی 6 مارکیٹ پلیسز آتی ہیں, 6 ملک آتے ہیں. نمبر 1 از UK, نمبر 2 از فرانس, نمبر 3 از جرمنی, نمبر 4 از اٹلی, نمبر 5 از اسپین اینڈ نمبر 6 از نیدرلینڈس. اب ایک بڑی انٹرسٹنگ اپرچونٹی ہے امیزون یورپ پہ وچ از کالڈ پین یورپین. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے انوینٹری بھیجی ہے یوکے ویئر ہاؤس میں, لیکن آپ جیسے ہی پین یورپین کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اس اپرچونٹی کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں یا اس فیچر کو امیزون یورپ کے یوٹیلائز کرتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ امیزون خود سے بڑا سمارٹ الگورتھم یوز کرتے ہوئے کچھ پروڈکٹس, کچھ آپ کے یونٹس جو آپ کے انوینٹری UK میں ہوتے ہیں وہ وہاں سے لفٹ کر کے ان باقی 5 مارکیٹ پلیسز کے ویئر ہاؤسز میں پہنچا دیتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے UK کے ویئر ہاؤس میں 1000 یونٹس آپ کے پڑے ہوئے تھے آپ کے پروڈکٹ کے جو آپ بیچ رہے ہیں UK کے اندر. تو آپ جیسے ہی پین یورپین ایکٹیویٹ کریں گے تو امیزون کیا کرے گا, امیزون وہاں سے 200 آپ کے جرمنی والے ویئر ہاؤس میں ڈال دے گا, 100 فرانس والے میں ڈال دے گا, 100 آپ کے اٹلی والے میں, اور اسی طرح ڈفرینٹ کوانٹٹی میں باقی مارکیٹ پلیسز پہ ایڈ کر دے گا. اس کے بعد وہ بڑا سمارٹلی اس چیز کو آبزرو کرتا ہے آن ڈیلی بیسس کہ آپ کے کس مارکیٹ پلیس سے کتنے آرڈرز آ رہے ہیں, اور اس بیس پہ وہ اس کو بڑھاتا یا کم کرتا جاتا ہے, انوینٹری کو خود ہی مینٹین کرتا ہے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امیزون آپ سے یا آپ کے بائر سے کچھ بھی ایکسٹرا چارج نہیں کرتا اس سب کا. تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے امیزون یورپ کے اندر کہ آپ پین یورپین کو ایکٹیویٹ کیجئے, اس فیچر کو یوٹیلائز کریں اور پورے یورپ میں آپ بیچ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, یہاں تک باتیں ہماری ہوگی. اچھا یہاں پہ پے پل کی اگر بات کریں تو اگر کسی نے پے پل کے تھرو پیمنٹ منگوانی ہے تو پاکستان میں منگوا سکتا ہے؟ دیکھیے ایک چیز تو میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ امیزون سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جس میں آپ کو پے پیل یوز کرنا پڑے. پے پیل کا بیسک کنسرن جو ہے وہ ہے آپ کا ای بے کے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن آپ اگر ای بے کرنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل پے پیل پاکستان سے کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگین اس کا پروسیس وہی ہے کہ آپ کو ایک لمیٹڈ کمپنی UK میں کریٹ کرنی ہے, اور اس لمیٹڈ کمپنی کی ڈیٹیل پہ آپ پاکستانی پاسپورٹ پہ بالکل آپ پے پیل کا اکاؤنٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں, اور ٹرانسفر وائز کو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں پے پیل میں پیمنٹ ریسیو کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک, یہ طریقہ کار آپ ٹریننگز وغیرہ میں سکھاتے بھی ہیں؟ بالکل ایسے. ٹھیک ہے. اچھا آگے بڑھتے ہیں. اگر انیبلرز کی ہم بات کریں تو آپ کے پاس تقریباً ای کامرس سے ریلیٹڈ ہر طرح کے سلوشن ہیں, ہر طرح کے پرابلم کا سلوشن آپ کے پاس ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیں پہلے دن سے جب مجھے ابھی بھی یاد آیا کہ میں جب سکسیزفل ہوا تھا UK کے اندر, یورپ کے اندر, تو مجھے مینٹور کی کال آئی اور میں نے ان کو یہ خوشخبری سنائی کہ سر فائنلی الحمدللہ بہت سے لاسز کرنے کے بعد ناؤ آئی ایم سکسیزفل اینڈ آئی ہیو اسٹارٹڈ ارننگ اور آئی ایم دا بیسٹ سیلر ناؤ الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بہت اچھی خبر ہے, لیکن کتنا ہی اچھا ہوگا کہ اگر جو فائدہ تمہیں ملا ہے انیبلر سے تم لوگوں تک یہ فائدہ پہنچاؤ, اور جوائن انیبلرز ایز اے پارٹنر, ایز اے ٹرینر, تو اور لوگوں تک یہ فائدہ تم کمیونیکیٹ کرو, ان تک یہ شیئر کرو. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ سر میرا تو کوئی ٹیچنگ ایکسپیرینس نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کہ میں ٹیچنگ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. تو کہا کہ ٹیچنگ, مجھے آج بھی ان کے لفظ یاد ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ٹیچنگ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو نالج اور ایکسپیرینس آپ کے پاس ہے آپ اس کو کمپائل کر کے لوگوں سے شیئر کر لیں. بالکل. تو مجھے وہ بات بہت اچھی لگی کہ اگر مجھے فائدہ پہنچا ہے کسی بھی طرح سے انیبلر سے, تو کیوں نہ میں انیبلرز کے پلیٹ فارم پہ رہ کے باقی لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں. تو یس بالکل شعیب بھائی, انیبلرز نے ہمیشہ سے یہی کوشش کی ہے, EMS کی شکل میں ہو, انیبلر سیلر ڈیش بورڈ کی شکل میں ہو. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو فیس بک گروپ ہے ای کامرس بائی انیبلرز, اس پہ اگر کوئی نیو بھی آتا ہے جو کہ بہت تیزی سے الحمدللہ گرو کر رہا ہے, اسی وجہ سے کہ ہم نے وہاں پہ اتنا فری کانٹینٹ رکھا ہوا ہے. میری اپنی وہاں پہ اتنی فری ویڈیوز ہیں کہ اگر کوئی بھی بگنر وہاں پہ آتا ہے اور وہاں پہ وہ ویڈیوز دیکھتا ہے جو کہ میری ہیں, ثاقب صاحب کی ہیں, ہمارے باقی تمام امبیسڈرز کی ہیں, ہم سب مل کے دن رات اس چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ہم وہ فائدہ پاکستان کے ہر انسان تک پہنچائیں, اور کسی بھی حوالے سے اگر کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے اور کسی بھی حوالے سے اگر وہ اس سے بینیفٹ لے سکتا ہے تو وہ لے. بالکل ٹھیک. اچھا آگے بڑھے تو ایک سوال یہ بھی ہے کہ لوگ کرتے ہیں, کمنٹس میں لکھ دیتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ لوگ ٹریڈنگ سے بہت زیادہ پیسے کما رہے ہیں. ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں ٹو بی ویری آنیسٹ, جتنے پیسے ہم ٹریننگ سے ارن کرتے ہیں اتنے پیسے ایز اے امیزون سیلر میں اگر اپنی بات کروں تو میں 1 سے 2 دن میں ارن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی پیسوں کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ ہم بالکل, ہمارا کرائٹیریا صرف ایک ہے
کہ ہم یہ نالج، یہ اویئرنیس، یہ بینیفٹ جو ہمیں ملا ہے وہ ہم لوگوں تک ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں گریٹ، اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور لوگ دیکھیں یہ ساری اویئرنیس ہے جو ہم کریٹ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کوئی بھی اویئرنیس تب تک پرفیکشن میں نہیں جاتی جب تک آپ اس کی ٹریننگ نہیں لے لیتے. بالکل ٹھیک. اچھا ایک سوال یا کوئی کمنٹس اس طرح کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس کیونکہ لوگوں کو ای کامرس پلیٹ فارم کے حوالے سے کوئی انفارمیشن نہیں ہے، شعور نہیں ہے اس طرح سے. تو میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا لوگوں کو جو اس کو کوئی شبہات ہیں یا لوگ سمجھ رہے ہیں یہ فراڈ ہے، ان کو آپ کیا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں فراڈ کیا ہوتا ہے، پہلے تو ہم یہ سوچیں نا کہ فراڈ ہوتا کیا ہے. فراڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو پیمنٹ کیا ہے، اپنا پیسہ دیا ہے اور وہ پیسہ اس نے یا تو خود کھا لیا ہے یا آپ کا پیسہ ڈوب گیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایز اے بزنس آپ کہیں انویسٹ کرتے ہیں تو لاس کی پروبیبلٹی بھی ہے اور فائدے کی پروبیبلٹی بھی ہے. تو اگر وہ بزنس کا لاس ہے تو وہ فراڈ تو نہیں ہے. اگر آپ بات کریں انیبلرز کی، ٹھیک ہے، تو انیبلرز تو آپ کو ٹریننگ سروسز دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ کام شروع کیا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی ریٹیل کمپنی ہے، دنیا کا سب سے بڑا آن لائن ریٹیل سٹور ہے، $1 ٹریلین کمپنی ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ کمپنی ہے جہاں پہ ایسے SOPs ہیں جس کو فالو کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. تو کیا ایک $1 ٹریلین کمپنی آپ کے ساتھ فراڈ کر رہی ہے؟ میرا سوال یہ ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم تو آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ آپ نے وہاں جا کے خود کام کیسے کرنا ہے. تو اس میں فراڈ کا عنصر کیسے آ سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں آ سکتا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم آپ کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ خود اس میں آپ کو فیل ہوگا، آپ جو فری کانٹینٹ ہمارے فیس بک گروپ پہ ہے، ہماری ویب سائٹ پہ enablers.org پہ ہے، آپ پہلے اس کو اسٹڈی کیجئے، آپ پہلے اس کو پڑھیے. اس کے بعد آج گوگل پہ آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں، آپ خود جا کے وہاں دیکھیے کہ کیا جو باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ فاروق بھائی تمام تر آنسرز کے جواب دینے کے لیے اور تمام تر ٹیکنیکل چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. میں امید کرتا ہوں ہمارے ناظرین جو امیزون پر کام کرنا چاہتے ہیں اور ٹیکنیکلٹیز کو جاننا چاہتے تھے ان سب کے لیے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوا ہوگا. انٹرویو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.